नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पारा 21 सूरह अनकबूत आयत नंबर 52। कुल मतलब कह दीजिए, कफा काफी है अल्लाह, बैनी मेरे दरमियान, व बैनकुम और तुम्हारे दरमियान, शहीदन गवाह, यालमु वो जानता है, माफिस समावाती जो कुछ आसमानों में है, वल अर्दी और जमीन में है, वल्लदीना और वो लोग जो आमनु ईमान लाए, बिल बातिली बातिल पर, व कफरू और उन्होंने कुफ्र किया, बिल्लाही अल्लाह के साथ, उलाइका यही लोग हैं, हुमुल खासिरून जो खसारा उठाने वाले हैं। ये बात क्यों कह रहे हैं अल्लाह ताला नबी से कि ऐसा कह दीजिए? क्योंकि मुशरिकीन मक्का कहते थे कि हमें गवाह लाकर दिखाओ, हमें गवाह लाओ कि आप सच्चे रसूल हैं और अल्लाह ताला की तरफ से भेजे हुए हैं और ये कुरान अल्लाह ताला की किताब है। तो इस पर अल्लाह ताला ने जवाब में ये आयत नाजिल की कि उनसे कह दो तुम्हारे और मेरे दरमियान सिर्फ गवाही के लिए अल्लाह ताला काफी है और किसी की गवाही की जरूरत ही नहीं है। जो कि और हर चीज जो भी आसमान और जमीन में है उन सबको कौन जानने वाला है? अल्लाह ताला। यानी और गवाही भी उसी की है। और बाकी जो नहीं ईमान ला रहा इस पर, तो वही लोग कौन है? खसारा उठाने वाले, मतलब नुकसान उठाने वाले। और कौन सा नुकसान? आखिरत का नुकसान। वयस्तअजिलूनका और वो जल्दी मांगते हैं आपसे, बिल अजाबी अजाब, वलौला और अगर नहीं होती, अजलुन मुद्दत, मुसम्मन मुकर्रर, मुकर्रर मुद्दत, ला जाअहुम जरूर आ जाता उनके पास, अल अजाबु अजाब, वलियातियन्नहुम और जरूर आएगा उनके पास, बगततन अचानक, वहुम और वो ला यशउरून नहीं शऊर रखते होंगे। मतलब क्या है इसका? नबी कहते थे ना, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते थे, समझाते थे उन लोगों को, अजाब आएगा, आखिरत के अजाब से बच जाओ, आखिरत के अजाब से बच जाओ। तो क्या कहते थे कि अच्छा ठीक है, जो भी अजाब है लेकर आ जाओ, आप लेकर आ जाओ अजाब, जो भी अजाब लाना है आज ही ले आओ हमारे ऊपर। तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, अभी तो तुम जल्दी मांग रहे हो अजाब की, लेकिन जब आएगा तो क्या होगा? शऊर भी नहीं रखते होंगे, पता भी नहीं चलेगा, है ना। और आगे आएगा 23वें सिपारे में कि इतनी देर में कयामत आ जाएगी, जिसकी मुद्दत कितनी होगी? जब दूध धोते हैं तो उसमें 2 धार निकलती हैं, उनके बीच में कितनी मुद्दत होती है? 1 धार निकली, दूसरी निकली, कितनी मुद्दत हो गई? उतनी ही देर में अजाब आ जाएगा, उतनी ही देर में 23वें सिपारे में आएगा। तो यानी शऊर भी नहीं रखते होंगे, बैठे बिठाए कयामत आ जाएगी, होश ही नहीं होगा कि ये हो क्या रहा है। तभी तो आंखें चकरा जाएंगी, पथरा जाएंगी, सर चकरा जाएंगे, ये क्या हो रहा है, सब कुछ ये कैसे सब कुछ बदलने लग रहा है अचानक से। और शऊर भी नहीं रखते होंगे, होश भी नहीं होगा किसी को। यस्तअजिलूनका वो जल्दी मांगते हैं आपसे अजाब, और बेशक जहन्नम लमुहीततुन जरूर घेरने वाली है, बिल काफिरीना काफिरों को, यानी बिल्कुल जहन्नम क्या कर लेगी? घेर लेगी। यौमा जिस दिन, यगशाहू ढांप लेगा उन्हें, गशी नींद के लिए भी आता है ना, तो यानी ढांप लेना। तो जहन्नम भी क्या करेगी? जिस दिन ढांप लेगा उन्हें अजाब, मिन फौकिहिम उनके ऊपर से, व मिन तहाती और नीचे से, अर्जुलिहिम उनके पैरों के, व यकुलू क्या है अर्जुलिहिम का सिंगुलर क्या है? अर्जुल। रिजाल तो आदमी होता है। उनके पांव के नीचे से, वयकुलू और वो कहेगा, ज़ूकू चखो जो थे तुम तामलून अमल करते, यानी ऊपर से भी आग और नीचे से भी आग। कैसे इमेजिन कर सकते हैं आप इस अजाब को? मान लीजिए आप सब यहाँ पर बैठे हैं, अचानक आग लग जाए और आग आपको ऊपर नजर आए और फिर अचानक से जमीन में आग लग जाए, क्या करेंगे आप? दीवारों में से आग निकल कर आ जाए, उधर से आ जाए, चीख के क्या हाल होगा सबका? पहली बात तो चीख निकलेगी और दूसरी बात भागने की कोशिश, यहां से तो भाग लेंगे, ठीक है, भागने की, लेकिन अगर यही दरवाजा बंद कर दिया जाए फिर क्या कैफियत होगी? ये तो छोटी सी आग है, ठीक है। यहाँ की आग कैसी है? यहाँ की आग जो है वो 69 टाइम्स धुली हुई है, हदीसों में आता है, सही हदीसों में आता है कि ये 69 टाइम्स धुली हुई है। और यही जो जहन्नम की आग है वो
اس سے بھی 70 گنا زیادہ تیز ہے. تو امیجن کیسے کر سکتے کیسے 70 گنا زیادہ تیز ہے؟ یعنی اگر تھوڑی دور بھی چل رہی ہوگی تو میں جل جاؤں گی, یہی ہوگا نا, تھوڑی دور بھی چل رہی ہوگی تو میں جل جاؤں گی, اتنی زیادہ ہوگی. تو اس کے اندر ہونا کیسا رہے گا؟ اور روایتوں میں کیا آتا ہے حدیث میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنمی کو اگر جہنم سے نکال کر دنیا کی آگ میں پھینک دیا جائے تو وہ دنیا کی آگ میں آرام سے رہ لے گا. یعنی اتنی سخت اور خطرناک ہے وہ والی آگ. تو اب سوچے ذرا, یہاں سے تو بھاگ جائیں گے, لیکن وہاں پر کیا ہوگا؟ ہانڈی بند کر دی جائے گی. ہانڈی کی شکل میں نا جہنم بتایا تھا نا, سب ہانڈی کی شیپ میں, دونوں طرف کنڈے ہیں. اب وہ بالکل جب, کیونکہ کھانا بھی باہر ابل ابل کے ایسے آتے تو ہم ڈھکن رکھ دیتے ہیں نا, اندر ہی رہ تو. اب اللہ تعالیٰ بھی ڈھکن رکھ دیں گے, تم اندر ہی رہو, باہر کوئی جگہ نہیں ہے. اور پھر جو وہاں کا مالک کھڑا ہوا ہوگا وہ بھی کتنے سال بعد سنے گا؟ 40 سال بعد. کہیں گے نا اے مالک اے مالک. کون ہے مالک؟ جہنم کا دروگا, گیٹ کیپر جو جہنم کا ہے. اور وہ بھی کیسا ہوگا؟ بہرا اور گونگا. 40 سال بعد بولے گا, اور وہ کیا بولے گا؟ اسی میں رہو. بعض روایت میں کیا آتا ہے؟ اللہ کے رسول نہیں آئے تھے, قرآن نہیں آیا تھا, اب اسی میں رہو بس. اس سے علاوہ وہ کچھ بھی نہیں بولے گا. پھر چیخیں گے اللہ اللہ کریں گے, پھر کچھ بھی نہیں ہوگا. یا عبادی, اے میرے بندو. اللہ تعالیٰ بندوں سے خطاب کر رہے ہیں. کون سے بندے؟ اللہ کے کون سے بندے؟ ایمان والوں کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اے میرے بندو. اتنی پیار کی بھاشا اللہ تعالیٰ صرف ایمان والوں سے بولتے ہیں, باقی سے تو کافر کافر کہہ کے بات کی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے؟ یا عبادیہ, اے میرے بندو, الذین, وہ جو, آمنو, ایمان لائے ہو, انا, بے شک, اردی, زمین میری, ارد, زمین, یا لگ گیا تو میری, میری زمین, واسیتن, وسیع ہے, فَإِيَّايَ, تو مجھ سے ہی, فَعْبُدُونَ, تو میری ہی, یا کا مطلب ہی ہوتا ہے نا, اور یا لگ گیا میری, فا کا مطلب تو میری ہی, فَعْبُدُونِی, تم سب عبادت کرو. کیا کہہ رہے ہیں؟ میری ہی عبادت کرو تم سب. میری زمین وسیع ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ کوئی بھی ایسی زمین, کوئی بھی ایسی جگہ جہاں انسان توحید پر اور ایک اللہ کی عبادت پر قائم نہ رہ سکے, اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کر سکے, اس کو فورس کیا جا رہا ہے اس کا دین چھوڑنے کے لیے, تو اس جگہ کو چھوڑ کر چلے جائیں. اس کے بارے میں کہ میری زمین وسیع ہے, تم جہاں جاؤ گے تمہیں اس سے زیادہ ملے گا. لیکن اگر اپنی زمین اور اپنا گھر بچانے کے لیے ہم نے ایمان کو چھوڑ دیا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اسی ڈھکن میں رہنا پڑے گا, اندر بند, اسی ہانڈی میں, یعنی آگ میں. کلو نفس, ہر نفس, ذائقۃ, چکھنے والا ہے, الموتی, موت کو, پھر ہماری ہی طرف ترجعون, تم سب لوٹائے جاؤ گے. یعنی موت تو پھر بھی آنی ہے, اس سے بہتر کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں نکل جاؤ. اللہ کے خاطر موت تو آنی ہے. اگر اللہ کے راستے میں وہ موت آئے تو کتنی زیادہ اچھی ہوگی اور سیدھا جنت والی ہوگی. تو اگر موت آنی ہی ہے تو اللہ کے راستے میں لے لیں, لیکن اللہ کی خاطر نکل جائیں. والذین آمنوا, اور وہ لوگ جو ایمان لائے, وعملوا, اور انہوں نے عمل کیے, صالحات, نیک, لنبوئنہم, ضرور ہم ٹھکانہ دیں گے, بوا, ٹھکانہ دیں گے انہیں, من الجنتی, جنت میں, غرفن, بالا خانے, بالا خانے مطلب اونچی منزلیں, اوپر کی منزلیں, تجری, بہتی ہوں گی, من تحتہا, ان کے نیچے سے, انہار, نہریں, خالدین فیہا, ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں, نعمہ, کتنا اچھا ہے, اجر, العاملین, عمل کرنے والوں کا, یعنی جو لوگ محنت کرتے ہیں, عمل کرتے ہیں, اللہ کے راہ میں نکلتے ہیں, اللہ کے خاطر جیتے مرتے ہیں. میں نے آپ کو ایک ہی بات بتائی تھی کہ صرف زندگی میں ایک ہی اصول یاد کرو, میرا جینا میرا مرنا صرف اللہ کی خاطر. اس کے اندر پھر ہر چیز آ جاتی ہے, سب چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. تو جو بھی عمل کرتا ہے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے عمل کرتا ہے, اسی کے لیے یہ بالا خانے ہیں. آخر میں یہی ہے نا, عاملین, عمل کرنے والوں کے لیے, کام کرنے والوں کے لیے, آرام کرنے والوں کے لیے, سست لوگوں کے لیے جو صرف اپنی زندگی کو برباد کرتے ہیں, صرف اپنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں, صرف گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں, ان کے لیے تو دنیا کو بھی کیا بنا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ جہنم. اور باقی جو جہنم ہے وہ تو تیار ہے ہی, وہ تو بیٹھی ہے تاپ میں کہ آ جاؤ میرے پاس. اسے تو سکون ہی تبھی ملتا ہے جب لوگ اس کے اندر جاتے ہیں. الذین, وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا, وعلی ربہم, اور اپنے ہی رب پر وہ, یتوکلون, بھروسہ, توکل کرنے والے ہیں, بھروسہ کرنے والے ہیں. کیوں کہا یہ بھروسہ کرنے والے ہیں؟ فوراً یہ آیتیں کیوں آئیں؟
کیونکہ ہجرت جب کرنی پڑتی ہے نا تو بہت زیادہ رکاوٹیں آتی ہیں. انسان کیا سوچتا ہے, میں کھاؤں کہاں سے, میں کام کیا کروں گی, کاروبار میرا کیا ہوگا. تو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ تسلی دینے تمہیں صرف کس پر بھروسہ کرنا ہے, صرف اور صرف اللہ پر بھروسہ کرنا ہے, اور صرف اللہ پر بھروسہ رکھو اور نکل جاؤ, اور یہ سوچو کہ اللہ ہمیں دے گا. کیونکہ جب ہجرت کر رہے تھے حبشہ کی طرف, کل آپ نے سیرت میں پڑھا تھا, جب حبشہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے لوگ تو ان کو یہ تو نہیں پتا تھا نا کہ بادشاہ کیسا سلوک کرے گا, لیکن اللہ کے خاطر نکل گئے. لیکن نبی نے کہا ہے کہ میں نے سنا ہے وہاں کا بادشاہ انصاف پرست ہے, تو تم چلے جاؤ. اور انہوں نے ایک دم نکل گئے. انہوں نے یہ تو نہیں سوچا اگر نہ ہوا انصاف پرست, اگر بھگا دیا ہمیں, اور اگر انصاف پرست بھی رہا تو ہم وہاں جا کے کیا کریں گے, کیا کھائیں گے, کیا پیئیں گے, کیا کام کریں گے. لیکن کیا کرا اس بادشاہ نے, مسلمانوں کو وربل ابیوز پر بھی سزا لگا دی کہ اگر کوئی ان کو گالی بھی دے گا تو اس کے لیے اس کو میں سزا دوں گا. 3 بار بولی تھی نا یہ بات. تو اگر ہم اللہ کی خاطر ہجرت کر جائیں, اللہ کی خاطر چھوڑ دیں, تو کیا ہوگا, اللہ اس سے زیادہ اچھا دے گا. مسلمانوں کو اس سے زیادہ اچھا ملا تھا. اب وہاں پر وہ سکون سے تھے. مکہ میں کتنے عذاب سہ رہے تھے, وہاں جا کر وہ سکون سے رہ رہے تھے. وَكَأَيٍّ اور کتنے ہی, من دابۃ جاندار ہیں, جاندار مطلب جن سب کے اندر جان ہے, لا تحملو نہیں وہ اٹھاتے, حمل سے بنا نا, حمل مطلب اٹھانا, نہیں وہ اٹھاتے, رزقہا اپنا رزق, اس کا رزق, اپنا رزق, اللہ یرزقہا وہ رزق دیتا ہے انہیں, وَإِيَّاكُمْ اور تمہیں بھی, یا آ گیا نا, ہی بھی ہوتا ہے, بھی ہوتا ہے, اور تمہیں بھی, وَهُوَ اور وہ سمیع علیم خوب سننے والا جاننے والا ہے. تو اس آیت میں کیا کہا گیا ہے, رزق کے معاملے میں انسان کا اپنا اختیار نہیں ہوتا. کیا میں نے سوچ لیا آج مجھے رزق مل جائے گا تو کیا مل جائے گا رزق؟ اگر میں نے یہ سوچ لیا اللہ کے ذمہ ہے وہ مجھے دے گا تو ضرور ملے گا, ڈیفینیٹلی ملے گا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اگر تم اللہ پر ویسا توکل کرو, توکل مطلب بھروسہ کرو, جیسا کہ بھروسہ کرنے کا حق ہے, تو وہ تمہیں اس طرح روزی دے گا جس طرح پرندوں کو دیتا ہے. صبح وہ بھوکے اٹھتے ہیں اور شام کو وہ پیٹ بھرے ہوئے واپس آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کا حق کیسا ہے, اس کے خاطر اگر کچھ چھوڑنا پڑ جائے تو چھوڑ دو, یہ بھروسہ ہے. یہ بھروسہ نہیں, ہاں اللہ تعالیٰ میں تو تجھ پر بھروسہ کرتی ہوں لیکن کوشش تو مجھے, جاب تو مجھے پھر بھی کرنی ہے, اب بھلے ہی ضرورت نہیں ہے ابھی لیکن مجھے تو پھر بھی کرنی ہے, یا کوئی بھی کام ہے, اللہ تعالیٰ کوئی بات نہیں کلاس تو میں چھوڑ دیتی ہوں لیکن بھروسہ آپ پر ہی ہے. تو یہ کیسا بھروسہ ہوا؟ بھروسے کا مطلب یہ ہوا اگر 2 چیزوں میں سے کنٹراسٹ, مطلب آگے لائف میں سچویشن آ جائے 2 چیزوں میں سے کہ میں دنیا چوز کروں یا آخرت چوز کروں, تو آپ آخرت کو چوز کریں. دنیا تو اللہ تعالیٰ اپنے آپ دے دیں گے, ہے نا, اور دونوں کو ساتھ میں لے کر چلے, کیونکہ آپ کو پتا ہے نا الگ نہیں ہے, دین اور دنیا الگ نہیں ہے, تو آپ دونوں کو ہی ساتھ لے کر چل سکتے ہیں, اور چلنا بھی چاہیے. تو انسان کو رزق کس سے مانگنا چاہیے؟ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے. بندہ جب اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ اس کو ضرور دیتا ہے. ایک شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آ کر پوچھا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, جب میں اپنے رب سے دعا کروں تو میں کیا کہا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یوں کہا کرو, اللہم اغفر لی وارحمنی وعافینی وارزقنی. اے اللہ اغفر لی, بخش دے مجھے, ورحمنی اور رحم کر مجھ پر, وعافینی عافیت میں رکھ مجھے, ورزقنی اور رزق دے مجھے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھے کو نکال کر باقی 4 انگلیاں بند کر کے فرمایا, یہ 4 چیزیں یعنی جو مانگی گئی ہیں دنیا اور آخرت دونوں کو جمع کر دی ہیں, یعنی دونوں کے لیے یہ 4 چیزیں کافی ہیں یا نہیں؟ بخشش, رحمت, عافیت, رزق, کمپلیٹ پیکج, کمپلیٹ دعا. اس سے ہاں, اور رزق کی تلاش میں بھی ہمیں اعتدال سے کام لینا چاہیے, یعنی بیچ کی راہ چلنی چاہیے. کچھ لوگ کیا ہوتے ہیں بالکل ہی دنیا میں گھس کے ایسے گھس جاتے ہیں کہ آخرت کو چھوڑ دیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور کچھ لوگ اتنے زیادہ اللہ والے بن جاتے ہیں, اپنے آپ کو سوچتے ہیں کہ اللہ والے تبھی بنیں گے بھیا جب کمرے میں پیک ہو کے بیٹھ جائیں گے. تو اعتدال سے کام لیں.
کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی طلب میں اعتدال سے کام لو، اس لیے کہ ہر ایک کو وہ ضرور ملے گا جو اس کے لیے لکھ دیا گیا. یعنی جو قسمت میں ہے وہ تو ملے گا ہی ملے گا نا، اس کو تو کوئی نہیں روک سکتا. اس لیے اعتدال سے کام لے. اور جو قسمت میں نہیں ہے کتنا بھی ہاتھ پیر مار لو آپ، کتنی بھی کوشش کر لو، وہ کسی بھی حالت میں نہیں مل سکتا. ولا ان، اور اگر سألتہم، پوچھیں آپ ان سے، سوال کریں آپ ان سے. سألتا کس کیا ہے یہ فعل ماضی فعلتا کے وزن پر. سألتہم، پوچھیں آپ ان سے. من، کس نے، خلق السماواتی، پیدا کیا آسمان کو اور زمین کو. وسخرا، اور اس نے مسخر کیا. یہ بھی کیا ہے فعل ماضی. مسخر مطلب کام پر لگا دیا سورج اور چاند کو. لیقولن، ضرور وہ کہیں گے. تاکید آگے ڈبل تاکید، کس کے ساتھ؟ لام کے ساتھ اور شد کے ساتھ. ضرور وہ کہیں گے اللہ نے. فَأَنَّا، تو کہاں، یؤفکون، وہ پھیرے جاتے ہیں. یعنی مشرکین مکہ کا یہ عقیدہ تھا نا، بار بار ان کی زبان پہ اللہ تو ہوتا تھا. سیرت میں بھی آپ پڑھ رہے ہیں اور بھی آپ کو پتہ چلے گا، مانگتے تو وہ اللہ سے تھے، پورا عقیدہ اللہ پر تھا، لیکن پھر بھی کیا کرتے تھے؟ شرک کرتے تھے. یعنی ان سے پوچھو سب کس نے پیدا کیا تو کیا کہتے تھے؟ اللہ نے، لیکن پھر بھی شرک کرتے تھے، یعنی پھر بھی وہ پھرے جاتے تھے. تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ کہاں پھر جاتے ہو، کون تمہیں پھیر دیتا ہے، کہاں گھوم جاتے ہو. اللہ یبسط، وہ پھیلاتا ہے رزق کو، لمن یشاء، جس کے لیے وہ چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، ویقدر، اور وہ تنگ کر دیتا ہے، لہو، اس کے لیے. ان اللہ، بے شک اللہ، بکل شیء علیم، ہر چیز پر، ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. یعنی رزق پھیلاتا بھی اللہ ہے اور تنگ بھی وہ کر دیتا ہے. اور آزمائشیں بھی ہوتی ہیں، کچھ کو اللہ تعالیٰ دے کر آزماتا ہے اور کچھ سے اللہ تعالیٰ لے کر آزماتا ہے. ایوب علیہ السلام سے ایوب علیہ السلام کو دونوں طریقے سے آزمایا گیا نا، دیا بھی اور پھر لیا بھی، پھر دے دیا، کیونکہ انہوں نے ٹیسٹ پاس کر لیا نا، اس لیے دے دیا. ولئن، اور اگر سألتہم، آپ سوال کریں ان سے، پوچھیں ان سے، کس نے، نزل، نازل کیا، من السماء، آسمان سے، ماء، پانی، فاحیا، پھر اس نے زندہ کیا، بھی، اس کے ساتھ، الارض، زمین کو، من بعد موتہا، اس کی موت کے بعد، لیقولن، ضرور وہ کہیں گے اللہ، اللہ نے. قل، کہہ دیجئے، الحمدللہ، زور سے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، بلکہ اکثرہم، ان کے اکثر، لا یعقلون، نہیں عقل رکھتے. یعنی دوسرا سوال اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں ایک اور سوال کرو، ان سے پوچھو اگر آسمان سے جو پانی برستا ہے اور اس کے ساتھ مردہ زمین بھی زندہ ہو جاتی ہیں، پھل پھول اور نباتات، ساری گرینری، سب کچھ نکل کے باہر آ جاتا ہے، وہ کون کرتا ہے؟ تو وہ سب کیا کہیں گے؟ اللہ. میں جب سب اللہ کرتا ہے تو کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، بلکہ ان کے اکثر لا یعقلون، عقل ہی نہیں رکھتے، یعنی انہیں عقل ہی نہیں ہے، پھر بھی پتہ نہیں کہاں گھوم جاتے ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اگر میں کچھ کام کروں اور وہ کام اچھا ہو جائے تو کیا کہیں؟ اگر کوئی تعریف کر رہا ہے تو کیا کہیں؟ الحمدللہ. آپ کی کوئی تعریف کر رہا ہے تو کیا کہیں؟ الحمدللہ. یعنی آپ نے سیدھا اس کو کس سے جوڑ دیا؟ اللہ سے جوڑ دیا. میں نے اچھا اس لیے کرا کیونکہ اللہ نے اچھا کروایا. اگر اللہ چاہتا تو مجھے بھلا بھی سکتا تھا، اسکل میری لے بھی سکتا تھا. جیسے کھانا اچھا بن جاتا ہے نا، بہت اچھا بنا ہے، تعریف کرتے ہیں ہم، کرنی بھی چاہیے، لیکن جس کی تعریف ہو رہی ہے اس کو کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ، اللہ نے اچھا بنوایا. ورنہ اللہ نمک بھی تیز کروا سکتا تھا، مرچیں بھی تیز کروا سکتا تھا، تو کچھ بھی کروا سکتا تھا نا. تو اس لیے ہر کام میں کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ. اور اللہ تعالیٰ کی کسی بھی نشانی کو دیکھیں، زمین میں گھومے پھرے، آپ ہل اسٹیشن جاتے ہیں، آپ کہیں بھی گھومنے جاتے ہیں، کوئی بھی جگہ دیکھنے جاتے ہیں، تو فوراً آپ کے دماغ میں کیا آنا چاہیے؟ سبحان اللہ. پھر وہ گھومنا بھی آپ کے لیے کیا ہو جائے گا؟ عبادت ہو جائے گا، ہے نا. تو کیونکہ آپ نے دیکھا، غور و فکر کیا اور اللہ کی تعریف کر دی، یعنی اللہ کی ذات یہ جو یہ بنوا سکتی ہے، ورنہ اور کسی کے اندر طاقت ہی نہیں ہے جو یہ بنا دے. وما، اور نہیں ہے، ہاذہ، یہ، الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی، مگر لہوٌ، کھیل، تماشا. لہو ہوتا ہے تماشا، بیکار کی چیزیں. ولعب، اور کھیل. وَإِنَّ، اور بے شک، آخرت کا گھر، لہیا، ضرور ہی وہ،
وہی حیوانو زندگی ہے، حیاتن کی جمعی حیوانو یعنی زندگیاں ہیں، وہاں پر ایک زندگی نہیں نا، وہاں پر تو اب ہمیشہ ہی رہنا ہے، تو زندگی ہے، کاش کے ہوتے وہ یعلمون جانتے. یعنی اس میں کیا کہہ رہے ہیں اللہ، یہ دنیا کی جو زندگی ہے نا وہ کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں ہے. آخرت کی جو زندگی ہے، جو پرماننٹ زندگی ہے، وہ کس کی ہے؟ ہمیشہ کی جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے. یعنی ہم کہتے ہیں نا کہ کسی کو دیکھ کر ہم اتنے ایکسائٹیڈ ہو جاتے ہیں کہ دیکھو اس کی شادی ہو گئی، اتنی اچھی طریقے سے وہ رہ رہی ہے، وہ سیٹلڈ ہو گئی، وہ اس جاب میں چلی گئی، وہ اس جاب میں چلی گئی، فلاں ملیرین ہو گیا. مطلب ہم ہر چیز ہم دوسروں سے کمپیریزن کرتے ہیں، یہی ہے نا، کمپیئر کرتے رہتے ہیں. کبھی بھی یہ نہیں سوچتے کہ مجھے کیا ملا اور میں کیا چاہ رہی ہوں. میرا فوکس کہاں پر ہے؟ آخرت پر. تو ظاہر ہے وہ تو چلا جائے گا نا، وہ تو بالکل کتنا بچا ہے. جو چیز آنی ہے وہ تو جانی بھی ہے، جو چیز آ گئی وہ تو جائے گی بھی، لیکن جو آخرت ہے وہ تو ہمیشہ ہمیشہ کی بھی ہے. تو آپ سوچیں میرے پاس تو، میں تو اس سے بہتر چاہتی ہوں. مطلب آپ بہت زیادہ وہ ہو جائیں، سیلفش ہو جائیں، نہیں مجھے تو اور بھی زیادہ اچھا چاہیے، اور بھی زیادہ اچھا چاہیے. لالچی ہو جائیں، کس کے معاملے میں؟ دین کے معاملے میں. آخرت کے معاملے میں لالچی ہو جائے کہ نہیں مجھے تو ایک موتیوں سے بڑا بھرا ہوا محل چاہیے، جی ہاں تو پاسبل ہے ہی نہیں، ہے نا. مجھے کیا ہے وہاں پر جنت کا محل؟ ایک اینٹ سونے کی، ایک اینٹ چاندی کی، اور اس کا گارا کستوری کا، ہے نا. یعنی خوشبو ہی خوشبو، سونا چاندی، اور اتنی ویرائٹی اس کے اندر. یہی سنایا تھا نا حدیثوں میں، صحیح بخاری میں. تو یہی چاہیے نا. تو بتاؤ اب اینٹ کا اور مٹی کا گھر بنا کر کیا کریں گے جب ہمارے لیے سونا چاندی اور کستوری کا گھر تیار ہے. تو اس لیے کوشش کس کے لیے کرے؟ آخرت کے لیے کرے. یہاں پر میں نے یہ نہیں کہا اس کا مطلب گندا رہنا ہے، آپ کو گندا رہنا ہے. پاکی آدھا ایمان ہے، پھر یہ بات یاد رکھیے، پاکی آدھا ایمان ہے. تو آپ کو صاف صفائی اعتدال سے چلنا ہے، بس دنیا کے پیچھے بھاگنا نہیں ہے، ضرورت سے زیادہ بنانا نہیں ہے، جتنی ضرورت ہے بس اتنا لینا ہے. کیونکہ جو ضرورت سے زیادہ ہے تو پھر وہ کیا ہوگا؟ اس کا بوجھ بنا کر. صحیح بخاری کی حدیث سنائی تھی میں نے کہ جو اگر ایکسٹرا پلاٹ بھی ہے اور ایکسٹرا فلیٹ آپ کے پاس ہے، پلاٹ ہے، تو اس کا جو بالکل یوز لیس ہے اس کو اٹھا کر آپ کے اوپر رکھ دیا جائے گا، اور کیا کہیں گے اللہ تعالیٰ؟ اب اس کو اٹھا. اگر اٹھا سکتے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر بنا لیجئے. بس یہ سوچ لیجئے کہ میں اٹھا سکتی ہوں اس گھر کو یا نہیں، اور نہیں اٹھا سکتے تو چھوڑ دیں اسے. ضرورت سے زائد ہے تو اس کو رہنے دیں. فَإِذَا پھر جب رکیبو وہ سوار ہوتے ہیں، رکیبو جب وہ سوار ہوتے ہیں، فل فلکی کشتی میں، دعو وہ پکارتے ہیں اللہ کو، مخلصینہ خالص ہو کر، لہو اس کے لیے، الدینہ دین کو. فلما پھر جب نجاہم وہ نجات دے دیتا ہے انہیں، الالبری خشکی کی طرف، اذا تب ہم وہ سب یشرکون شریک کرنے لگتے ہیں. یہ بات بھی آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گئی نا کہ جب وہ کشتی میں بیٹھتے تھے مشرکین مکہ اور راستے میں سیلاب آ جاتا تھا تو وہ بہت چیخ چیخ کر صرف اللہ کو پکارتے تھے. انہیں پتا ہے اب اللہ ہی بچا سکتا ہے، مورتیاں تو بچا نہیں سکتی، لات منات عزا سب بھول جاتے تھے. وہ صرف کس کو بلاتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کو. اور جب اللہ تعالیٰ ان کو نجات دے دیتا تو واپس شرک کرنے لگتے تھے. یہی حال ہمارا ہے. ہم جب بیمار ہو جاتے ہیں، پریشان حال ہو جاتے ہیں، اتنے زیادہ متقی ہو جاتے ہیں اور اللہ کو یاد کرنے لگتے ہیں. یا ایگزام میں دیکھ لیجیے آپ بچوں کو، ایگزام میں 5 وقت کی نمازیں بھی ہوں گی اور پھر ساتھ میں تہجد بھی ہو جائے گی کچھ کچھ کی، ہے نا. کتنے سیلفش ہوتے ہیں ہم. اور پھر جب ہم اچھے نمبر آ گئے سب بھول گئے. تہجد تو گئی، ساتھ میں فرض نمازیں بھی گئی، ہے نا. اور پھر کہتے چلو فرض پڑھ لیتی ہوں، نفل کا بھی ٹائم نہیں ہے. دھیرے دھیرے کر کے سب بیک ہو جاتا ہے ہمارا. تو وہی کام مشرکین مکہ کا تھا. دھیرے دھیرے پہلے تو اللہ کو پکارتے تھے جب مصیبت آتی تھی، اور بعد میں پھر کیا کرتے تھے؟ لات منات، لات کی قسم، عزا کی قسم، آیا تھا نا ابھی کل کو کیسے قسم کھاتے تھے ان کی. لیکفروا تاکہ وہ ناشکری کریں، بما اس کی جو آتیناہم دیا ہم نے انہیں، ولیتمتعوا اور تاکہ وہ فائدہ اٹھا لیں، متاع فائدہ، دنیا کا فائدہ. فسوف تو جلد ہی، یعلمون وہ سب جان لیں گے. یعنی آج کتنا بھی فائدہ اٹھا لو لیکن قیامت کے دن جلد ہی سب کچھ پتا چل جائے گا. کیونکہ جتنا بھی سامان ہے وہ دنیا کا ہے، آپ اس کو لے لو، کتنا بھی لے لو، لیکن آخرت میں جب آؤ گے تب اللہ تعالیٰ بتائے گا کہ کیا حقیقت تھی اور کیا نہیں، کیا لینا چاہیے تھا اور کیا نہیں. اولم اور کیا نہیں، یرو انہوں نے دیکھا، انا
بے شک ہم جالنا ہم نے بنایا حرمن حرم کو، حرم کیا ہے مکہ کو، آمنن امن والا، ویتخطفو اور اچک لے جاتے ہیں، خطف اچکنا خطیفہ سے، اور اچک لے جاتے ہیں ناسو لوگ من حولہم ان کے آس پاس سے، افبالباطلی تو کیا باطل پر یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں، وبنعمت اللہ اور اللہ کی نعمت کا یکفرون وہ سب انکار کرتے ہیں. یعنی حرم اتنی امن والی جگہ ہے اور اس کے آس پاس بھی جو ہے وہ برکت ہوتی ہے، یعنی خود حرم اتنی برکت والی جگہ ہے اور اس کے آس پاس بھی اللہ تعالیٰ نے برکت والی جگہ رکھی. لوگ وہاں سے بھی کیا کرتے، وہیں سے آپ دیکھیں نا مکہ سینٹر تھی، میں نے آپ کو بتایا وہیں سے چیز آتی تھی اور وہیں سب جگہ پھیل جاتی تھی، اور پھر وہ ایمان نہیں لاتے تھے. کیوں نہیں لاتے تھے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں ہماری زمین سے ہی نہ نکال دیا جائے. تو اللہ ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اگر اب بھی نعمت دے رکھی ہے تو ایمان لانے کے بعد تو اللہ اور بھی نوازیں گے. ومن اور کون ازلمو زیادہ بڑا ظالم ہے، من افترا اس سے جو گڑھ لے اللہ پر کذیبن جھوٹ، یا کذبا وہ جھٹلائے بالحقی حق کو، لما جب کہ وہ آ جائے اس کے پاس، الیسا کیا نہیں ہے، فی جہنما جہنم میں مسون ٹھکانہ للکافرین کافروں کے لیے. کیا پتہ چل رہا ہے اس آیت سے؟ اس سب سے بڑا ظالم اللہ تعالیٰ نے اس کو بتایا ہے جس کے پاس حق آ جائے اور وہ حق کو جھٹلا دے. اس میں ہر کوئی آ جاتا ہے، اس میں مسلمان بھی آ جاتے ہیں اگر ان کے پاس حق کی دعوت پہنچ جاتی. کیونکہ ہم صرف اس وقت نام کے مسلمان رہ گئے. کیسے؟ ہمارے ممی پاپا مسلمان تھے، قسمت سے ہمارے دادا پردادا مسلمان تھے تو ہم بھی مسلمان ہو گئے. اس کے علاوہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر رہے. صرف اپنے آپ کو یہ سوچے بیٹھے ہیں کہ چلو 5 وقت کی نمازیں پڑھ کے قرآن پڑھ کے ہمارا تو کلیان ہو گیا، ہم تو جنت میں چلے جائیں گے. ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں. اور جب قرآن پہنچ جائے، قرآن کی دعوت پہنچ جائے، اس کو کوئی انسان جھٹلا دے تو وہ ہے سب سے بڑا ظالم. اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ظالم. اب جب بھی آپ کے پاس قرآن کی دعوت پہنچے نا، اس کو جھٹلانے سے پہلے سوچے گا کہیں میں ظالم تو نہیں بن جاؤں گی، کہیں میں اس کیٹیگری میں تو نہیں آ جاؤں گی، اس آیت کی کیٹیگری میں. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ اگر کلاسز کے لیے اگر ہم جائیں، دعوت دیں، گھومے پھریں، تو فوراً اس کو ایکسپٹ کر لینا چاہیے، اس کو ریجیکٹ نہیں کرنا چاہیے. بہت لوگ کیا کرتے ہیں؟ ریجیکٹ. دوسرا دائی آیا ریجیکٹ، تیسرا دائی آیا ریجیکٹ، پھر ہم کہاں پہنچ گئے؟ ظالم ٹاپ پر. مہر لگوا. والذین اور وہ لوگ جنہوں نے جاہدو جہاد کیا، جہاد مطلب جد و جہد، جد و جہد مطلب کوشش، فینا ہمارے راستے میں، لنہدینہم ضرور ہم ہدایت دیں گے انہیں، سبولنا راستوں کی، ہمارے راستوں کی، اللہ کے راستوں کی. اب یہ دیکھیں کس سے؟ جد و جہد، کوشش. گھر بیٹھے بیٹھے راستے کی ہدایت نہیں ملے گی، اس کے لیے نکلنا پڑے گا، کوشش کرنی پڑے گی، سیکھنا پڑے گا، ہر کام کرنے پڑیں گے، تب جا کر ہمیں اللہ کے راستے کی ہدایت ملے گی، ورنہ نہیں مل سکتی. صرف قرآن کو اگر ہم ریڈ آؤٹ کریں گے عربی نادرہ اس سے ہدایت ملنے والی نہیں ہے. اگر ہدایت ملنی ہوتی نا، سارے مسلمان ٹاپ کے ہوتے آج، کیونکہ بہت پڑھتے ہیں مسلمان قرآن. کیوں نہیں ملتی؟ جد و جہد نہیں کیا، سمجھا نہیں، غور اور فکر نہیں کیا، کوشش نہیں کی. اس لیے وَإِنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ لا مع المحسنین ضرور ہی ساتھ ہے محسنین کے. ابن قیم کہتے ہیں اللہ نے جہاد کو ہدایت کے ساتھ معلق کر دیا. لوگوں میں سے جو زیادہ جہاد کرنے والا، زیادہ محنت کرنے والا ہے، وہ کامل یعنی مکمل ہدایت والا ہے. اور سب سے زیادہ فرض جو جہاد ہے، یعنی جو سب سے زیادہ ہے وہ فرض جو ہے ہم پر، وہ کیا ہے؟ جہاد. اور وہ کون سا؟ نفس کے ساتھ جہاد کرنا. یعنی سب سے زیادہ انسان کو اسٹرگل کرنی پڑے گی، اور جو جتنی اسٹرگل کرے گا وہ اتنا ہی زیادہ ہدایت والا ہوگا. یہ بھی آپ کی اسٹرگل ہوتی ہے. آپ یہاں تک آتے ہیں، پورا روٹین آپ یہاں کے اکارڈنگ سیٹ کرتے ہیں، اور یہاں اگر آپ 2 گھنٹے دے رہے ہیں اللہ کی، صرف مکمل اللہ کے قرآن میں آپ غور اور فکر کر رہے ہیں، تو وہ آپ کا جد و جہد ہو گیا. کسی کو سمجھ میں بھی نہیں آ رہا ہوگا، کچھ لوگ ایسے بیٹھے ہوں گے ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن وہ جد و جہد کر رہے ہیں، وہ کوشش کر رہے ہیں، اور پھر ان کے لیے پھر ڈبل اجر لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے. کیوں؟ تمہیں سمجھ نہیں آ رہا لیکن کوشش تو کی نا میرے راستے میں، رکے تو نہیں، ہار تو نہیں مانی، شیطان کی باتوں میں تو نہیں آئے، جد و جہد کر رہے ہیں آپ، تو اس کے لیے اور بھی زیادہ ہدایت ہوتی ہے.
تو جو جتنی محنت کرے گا اس کی اتنی ہی زیادہ اس کو ہدایت ملے گی۔ ابو سلیمان درانی کہتے ہیں اس آیت میں جہاد سے مراد کافروں کے ساتھ جنگ کرنا نہیں بلکہ دین کی حمایت کرنا اور مدد کرنا، باطل پرستوں کا رد کرنا یعنی جو جھوٹے ہیں ان کو ریجیکٹ کرنا، ظالموں کو روکنا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا ہے، اور اس جہاد میں نفس کا اور اللہ کی اطاعت میں کوشش کرنا بھی شامل ہے، یہی جہاد اکبر ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، مجاہد وہ ہوتا ہے جو اللہ کی اطاعت کے معاملے میں اپنے نفس سے جہاد کرے، بے شک نفس برائی کے لیے اکساتا ہے۔ یہ بھی قرآن میں ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء۔ ایک شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے پوچھا، لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ آپ نے فرمایا، جو شخص اپنے مال اپنے نفس کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرے۔ نفس کے ساتھ مطلب سب کچھ، اپنی محنت کرے، کوشش کرے، اپنی اسکل، اپنا ٹیلنٹ سب کس میں لگائے؟ اللہ کے راستے میں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرو، کیونکہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جس کے ذریعے اللہ انسان کو غم اور پریشانی سے نجات عطا کریں گے۔